रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल-बुरूज मक्की है और इसकी 22 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम पहली आयत के लफ्ज़ अल-बुरूज को इसका नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल इसका मज़मून ख़ुद ये बता रहा है कि ये सूरत मक्का मुअज़्ज़मा के उस दौर में नाजिल हुई जब ज़ुल्म व सितम पूरे शिद्दत के साथ बरपा था और कुफ़ार मक्का मुसलमानों को सख्त से सख्त अज़ाब देकर ईमान से फेर देने की कोशिश कर रहे थे। मौजू और मज़मून इसका मौजू कुफ़ार को उस ज़ुल्म व सितम के बुरे अंजाम से ख़बरदार करना है जो वह ईमान लाने वालों पर तोड़ रहे थे, और अहले ईमान को ये तसल्ली देना है कि अगर वो इन मज़ालिम के मुकाबले में साबित कदम रहेंगे तो उनको इसका बेहतरीन अजर मिलेगा और अल्लाह ताला ज़ालिमों से बदला लेगा। इस सिलसिले में सबसे पहले अस्हाबुल उख़दूद का किस्सा सुनाया गया है, जिन्होंने ईमान लाने वालों को आग से भरे हुए गड्ढों में फेंक फेंक कर जला दिया था। और इस किस्सा के पेराए में चंद बातें मोमिनों और काफिरों के जहन नशीन कराई गई हैं। एक ये कि जिस तरह असहाबुल उख़दूद खुदा की लानत और उसकी मार के मुस्तहिक हुए, उसी तरह सरदारान मक्का भी उसके मुस्तहिक बन रहे हैं। दूसरे ये कि जिस तरह ईमान लाने वालों ने उस वक्त आग के घड़ों में गिरकर जान दे देना कबूल कर लिया था और ईमान से फिरना कबूल नहीं किया था, उसी तरह अब भी अहले ईमान को चाहिए कि हर सख्त से सख्त अजाब भुगत लें मगर ईमान की राह से ना हटें। तीसरा ये कि जिस खुदा के मानने पर काफर बिगड़ते और अहले ईमान इसरार करते हैं वो सब पर गालिब है, ज़मीन व आसमान की सल्तनत का मालिक है, अपनी ज़ात में आप हमद का मुस्तहिक है और वो दोनों ग्रोहों के हाल को देख रहा है। इसलिए ये अमर यकीनी है कि काफरों को न सिर्फ उनके कुफर की सज़ा जहन्नम की सूरत में मिलेगी बल्कि उन पर मज़ीद उनके जुल्म की सज़ा भी उनको आग के चरके देने की शक्ल में भुगतनी पड़ेगी। इस तरह ये अमर भी यकीनी है कि ईमान लाकर नेक अमल करने वाले जन्नत में जाएं और यही बड़ी कामयाबी है। फिर कुफ़ार को ख़बरदार किया गया कि खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर तुम अपने जत्थे की ताकत के ज़हम में मुब्तला हो तो तुमसे बड़े जत्थे फ़िरौन और समूद के भी थे, उनके पास भी थे। उनके लश्करों का जो अंजाम हुआ उससे सबक हासिल करो। खुदा की कुदरत तुम पर इस तरह मुहीत है कि उसके घेरे से तुम निकल नहीं सकते, और कुरान जिसकी तकज़ीब पर तुम तुले हुए हो उसकी हर बात अटल है और उस लोहे महफूज में सबत है जिसका लिखा किसी के बदले नहीं बदल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की, वल यौमिल मऊद और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, व शाहिदिम व मशहूद और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज़ की। कुतिला अस्हाबुल उख़दूद के मारे गए गढ़े वाले, उस गढ़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, जिसमें खूब भड़कती हुई ईंधन की आग थी, जबकि वो उस घड़े के किनारे पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे। इज़हुम अलैहा कुऊद वहुम अला मा यफ़अलूना बिलमुमिनीना शहूद, जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलूना बिलमुमिनीना शहूद, और उन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से ना थी कि वो उस खुदा पर ईमान ले आए थे। इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है, जो आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का मालिक है और वो खुदा सब कुछ देख रहा है। अल्लाज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, खुदा सब कुछ देख रहा है। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की। असल अल्फाज हैं ज़ातिल बुरूज यानी बुर्जों वाले आसमान की। मुफस्सरीन में से बाज़ ने इससे मुराद कदीम इल्मे हयत के मुताबिक आसमान के 12 बुर्ज हैं
اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، ضحاک اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ والیوم الموعود یعنی روز قیامت، شاہد و مشہود، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہ مجاہد، کرما، ضحاک، بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے۔ گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے، اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی گرفت سے یہ حقیر ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسان کو خبردار کیا جا چکا ہے۔ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری مخلوق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان لانے والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد روایات میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رومی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ واقعہ اصحاب الاخدود۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا دو جس سے میں علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس واقعہ اصحاب الاخدود۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے، برس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ اس شرط پر اس نے بادشاہ کی ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب فرما دیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے
چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا، ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا، جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو اس آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر بھی ہوں۔ سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے، جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یمن کا بادشاہ تبان سعد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریظہ کے 2 یہودیوں عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذوالنواس اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر، جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا، حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا، بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص ذو سبان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے کیسر روم کے پاس جا کر، دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے کیسر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے کیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی۔ ذوالنواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اللہ لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اِنَّ بطشَ ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ فعال لما یرید، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث الجنود،
کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ وہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں، نقش ہے جو محفوظ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔ جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔ بخشنے والا ہے وہ، کہہ کر یہ امید دلائی گئی کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ باتیں بتایا گیا کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں کہ وہ خواہ مخواہ اس کو مبتلا عذاب کرے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز ہی نہ آئے۔ مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ سلطنت کائنات کا فرمانروا وہی ہے، اسی سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبہ کیا گیا کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور آخری صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع و مزاحم ہو سکے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے ذہن میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دوچار ہو گئے ہیں۔ فرعون اور سمود، مطلب یہ کہ اس قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی ہے پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، یعنی یہ لوح محفوظ میں نقش ہے، محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں، نقش ہے جو محفوظ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا و آخرت میں امت محمد کو سرخرو کرے اور عزت کی روزی، عزت کی زندگی، شفا، کامیابی، کامل ایمان دے، اور اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھانک لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔